पाकिस्तान को बने हुए 76 बरस बीत गए, लेकिन ताहाल हम तरक्की याफ्ता ममालिक में से जो हैं नहीं हुए। और हमारा जो मुल्क है उसका तालीमी निज़ाम इस कदर नाक़िस है कि आज भारत और बांग्लादेशी जो हैं वो तालीमी लिहाज से हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। उन्होंने दूसरे शोबों में भी हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 58.9 है, जबकि भारत में 77.7% और बांग्लादेश में 74% है। और हम दुनिया में तालीमी सिस्टम के लिहाज से 164वें नंबर पर आते हैं। और नाज़रीन देखें, दूसरी अक़वाम जो हैं वो तालीमी लिहाज से बहुत जो है हम उनसे पीछे हैं, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा रही जो हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है इसको इम्प्रूव करे, बिकॉज अगर हमारी एजुकेशन जो है वो बेहतर होगी तो ही जो है हम इस तरक्की याफ्ता ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें शामिल हो सकेंगे। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अमार हैदर गुरु साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इनवाइट किया, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने का मौका दिया। क्या कमेंट करेंगे आप सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इस वक्त किस मुकाम पर है, कहाँ पर हम खड़े हैं तालीमी लिहाज से? आपने बहुत अच्छी बात की, आपने सक्सेस फिगर्स बताए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारा पूरी दुनिया के स्तर पर फेल किया। एजुकेशन सिस्टम का जो फ्लॉ है उसमें ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में तरक्की नहीं हुई। अब देखें कि इस मादी चीज ने तरक्की कर ली है, इस मॉडर्न पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, इस काउंटर पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, इसमें एडवांसमेंट आई है, इसमें तरक्की की है, इसमें नई क्रिएटिविटी आई है, नई सोच इसके अंदर आपने कन्वर्ट की है। लेकिन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारा तालीमी सिस्टम जो है वही पुराना है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज के अंदर और हमारे इंस्टीट्यूट में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो लेटेस्ट एडिशन नहीं है इधर। तो हमने लास्ट मॉर्निंग शो में भी ये बात की थी कि गैप है अभी हमारी यूनिवर्सिटी के। अगर हम डिफाइन करें लफ्ज यूनिवर्सिटी, वर्ड निकला है यूनिवर्स, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो वहां पर आपको पूरी यूनिवर्स के बारे में आपको बताना होगा। एक ही एम से देखना सिखाया जा रहा है, स्पेशलाइजेशन के नाम पे एक विंडो खोल दी जाती है और कहा जाता है इस विंडो से देखें इस यूनिवर्स को, ऑब्जर्व करें। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम बाकी बहुत पीछे हैं, हम अपडेटेड नॉलेज से बहुत पीछे हैं। आज ही एक प्रोफेसर से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि क्वांटम AI आ गया और हम AI से अभी तक क्वांटम मशीन आ गई और हम अभी मशीन लर्निंग पे बैठे हैं। तो अभी हमारे पास एडवांसमेंट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी इसकी पैरामीटर्स अभी सेट नहीं है, हम अभी बहुत पीछे हैं। हम ज़हन साजी में बहुत पीछे है, मादी चीजों में बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल ऐसा ही है, गेमिंग हो जाए और दूसरी जितनी चीज़ें हो जाए उसमें हमारा जो मुल्क है वो टॉप लिस्ट है, लेकिन एजुकेशन में हम इस कदर पीछे हैं। और ये बता दें कि हम अपने जो करिकुलम है उसको किस तरह से रिवाइव करें 21st सेंचुरी में, ताकि जो हमारी स्किल्स हैं इसी सेंचुरी के जो दूसरे ममालिक हैं उनकी तरह की हों, जहाँ पे दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है और हम जो हैं इतने ज़्यादा पीछे हैं। देखिए, जब हमने घर में कोई चीज खरीदी हो ना अपने घर के लिए, हमने घर में मेड देखनी हो, जब मैं काम करने वाली देखनी हो तो हम उससे पूछते हैं कि मेरे घर के ये काम है, क्या वो आप काम कर सकेंगे? तो हमारे घर में ये काम आपको करने पड़ेंगे, तो आप उसका पूरा इंटरव्यू करते हैं। तो एक घर को संभालने के लिए आप अपने काम की नॉलेज को देखते हुए इसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या वो इंडस्ट्री के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, क्या वो इंडस्ट्री आगे जिसमें जाके हमारे स्टूडेंट डाइजेस्ट हो रहा है, वहां जाके उन्होंने खुद को यूटिलाइज करना है अपने लर्निंग को, अपने स्किल्स को, क्या इंडस्ट्री को वो चीजें चाहिए? तो हम एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ लिंक अपनाएंगे। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की लर्निंग ही नहीं है जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सो एक गैप है कि जहां पे जाके बच्चे ने सर्व करना है, वो बिजनेस अगर करना है, वो इसमें इंडस्ट्री में जाकर सर्व करना है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा जाए, एक टेबल पे इंडस्ट्रियलिस्ट और एकेडमिया के बंदों को बिठाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आपको कौन सी वैल्यूज, कौन सी स्किल्स और क्या चाहिए, ताकि हम अपने करिकुलम में वो चीजें ऐड कर सकें, ताकि जब स्टूडेंट जाके तैयार होकर निकले, जरूरी निकले, तो वो जाके जिस इंडस्ट्री में भी जाए तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे और ताकि इंडस्ट्री भी बूस्ट हो और हम बच्चे को वही पढ़ाए
جو کہ انڈسٹری کو ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. دیکھیں ہم تھیوری پہ تو بہت کام کر رہے ہوتے ہیں, وہی رٹی ہوئی جو چیزیں ہیں وہی کرا رہے ہوتے ہیں, تھیوری پڑھائے جا رہے ہیں, سلائڈز پڑھائے جا رہے ہیں, کوئی اس طرح کی پریکٹیکل چیز ہو نہیں رہی, اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کی نہیں جا رہی ہیں. جب بچہ ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو ڈگری لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں, جب جاب کے لیے جاتا ہے تو اگلے ایکسپیرینس مانگتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. اس بندے کو کچھ نہیں پتا ہوتا, تھوڑی بہت رٹی رٹائی باتیں جو ہیں بس وہی ہو جاتی ہیں, اور جب وہ ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا کافی وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے تاکہ وہ ایکسپیرینس حاصل کرے. انٹرنشپس کر رہا ہے, میکسیمم ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جی ایک انٹرنشپ کر لی, اس پہ رپورٹ بنا کے جو ہے وہ سبمٹ کروا دی, اور جی آپ کو اس میں 100 میں سے جو ہے 80 مارکس مل گئے اور آپ نے جی وہ ایگزام جو ہے وہ پاس کر لیا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ کہ کس طرح سے جو ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ٹریننگ بھی دی جائے, ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کروایا جائے, اپنا جو دھیان ہے وہ صرف تھیوری پہ نہ رکھا جائے, اس کو پریکٹیکلی بھی کیا جائے. بہت پیاری بات. اب جیسے کہ ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے اندر بزنس انکوبیشن سینٹرز ہے. اب میں اگر بزنس کا ٹیچر ہوں اور میں بزنس پڑھاتا ہوں اور میں اسٹوڈنٹس کو بزنس پڑھاتا رہا, اور اسٹوڈنٹ اگر جاب کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر میرے اندر کمی تھی تو میں اسے صحیح سے کنونس نہیں کر سکتا, میرے اندر کنوکشن ابلیٹیز نہیں تھی, تو میں اسے پڑھاتا پورے 42 بکس پڑھا دی بزنس کی, لیکن اس بچے نے بزنس کو پریفر نہیں کیا, جاب کو پریفر کیا. ایک چیز کی کمی میرے اندر ہے, میں نے اس کو اس لذت سے دو چار نہیں کیا, وہ میں نے پریکٹیکلٹی کی طرف لے کے نہیں گیا کہ اسے کر کے نہیں پتا نہیں چلا کہ بزنس کرنے میں کتنا مزہ ہے, وہ میں نے اسے اس پروسیس سے نہیں گزارا. تو ہمارے یونیورسٹیز کے اندر بزنس انکوبیشن سینٹر ہونے چاہیے جہاں پہ بچہ سیمپلنگ بنانا سیکھے. اور میں چیز سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کے فٹ پاتھ کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے اسٹالز لگوا دینا چاہیے تاکہ وہ وہاں پہ ود ان دا یونیورسٹی اپنے بنائی پروڈکٹ کو بیچنا سیکھے. وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کی آڈینس بنے, کنزیومرز بنے, اور ان کو سیل کرنا سیکھے, اور وہ لوگوں کو فیس کرے تاکہ مارکیٹ میں جا کے جب لوگوں کو فیس کرے گا تو پھر ان طرح کے کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے, پھر ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کو وہ انٹرنشپس کی جب کرے تو انٹرنشپ اپنے ریلیونٹ سبجیکٹ میں کرے. آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ انٹرنشپ ہم ریلیونٹ اسپیشلائزیشن میں کہہ رہے ہوتا ہے, جس کا فارمیلٹی کیا آپ کو مارکس چاہیں. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم نے بچوں کو نمبرکس 1 آپ نمبر کے پیچھے بگانا شروع کر دیا. ابھی کل تک بات ہو رہی تھی کہ ایف ایس سی کا رزلٹ آیا اور بچی رو رہی ہے کہ اس کی 96% آئی ہے, اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے تو مجھے 99 کیوں نہیں آئی. اب یہ بڑا المیہ ہے کہ میں اس بچی سے اگر بیٹھ کے بات کروں تو بیٹا زندگی کے مسائل کیا ہے, بیٹا ڈپریشن سے کیسے نکلنا, بیٹا کل کو شادی ہوگی تو شادی کے معاملات کو لے کے کیسے چلنا, بیٹا بہیویئر مینجمنٹ کیا ہے, بیٹا ایسے سچویشن میں آپ کو خود کو ہینڈل کیسے کرنا سے نہیں پتا. اسے یہ پتا ہے 2+2=4 کیمسٹری کا فارمولا کیا ہے. ہم نے بچوں کو مارکس کی جنگ کے پیچھے لگا دیا اور معاش کے پیچھے, تو پیسہ کمانا پیسہ, اور جب تعلیم جب برائے فروخت ہو جائے گی میم تو پھر بچے کے اندر اسکلز نہیں آئیں گی, وہ نمبرز کے پیچھے بھاگے گا. اس سے پتا ہے کہ میں نے صرف حاصل کرنا ہے کیونکہ کل کو مجھے ایک نوکری کرنی ہے. تو آپ کی بات بڑی پیاری ہے. میں ایک یونیورسٹی میں میرا وزٹ ہوا, مجھے یاد نہیں ہوتا اس یونیورسٹی تھی, وہاں پہ فٹ پاتھ پہ اسٹوڈنٹس نے اسٹالز لگائے ہوئے تھے, اور میں نے پھر ایک بچے سے ہمارے حیدر گرو ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے ناظرین کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اتنی زیادہ خامیاں کیوں ہیں, کیوں ہمارا جو کیوریکلم ہے وہ کیوں ایک جیسا نہیں ہے, اور جو 21st سینچری اسکلز بیسڈ جو ہم ان سے کیوں اتنے زیادہ پیچھے ہیں. ناظرین ہمیں اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے. اگر آج ہم دیکھیں تو آئی ٹی اور انڈسٹریل دور ہے, اور ہمارا جو نیبر ہے انڈیا ان تمام شعبوں میں جو ہے وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, لیکن آج کے دور میں بھی ہم جو ہے اپنی ایک نیڈل تک جو ہے وہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں. ہم جب ایٹم بنا سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم دوسرے شعبوں میں ترقی نہیں کر پا رہے. گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے اس حوالے سے, ایک جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے, اور اپنا جو یہ تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے جو ہے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بہتر ہو جائے, اور ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمیں اپنے بچوں کو صرف نمبرز گیمنگ کے پیچھے نہیں لگانا کہ آپ نے اتنے نمبر لے لیے تو آپ جو ہے کامیاب ہو گئے, آپ کے مارکس زیادہ آ گئے ہیں. اسکلز کیا ہیں,
اسکلس پہ کام کریں, اسکلس سیکھیں, ٹریننگ لیں, جو بھی پڑھ رہے ہیں تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں, اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. نسرین, ہمارا جو ہے ایسا نظام ہے تعلیم کا کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے ہم اس سے بہت زیادہ پیچھے ہیں. ابھی پاکستان جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ پیچھے ہے. پاکستان کو اپنی ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ جو امپروو کرنا ہے اور ریسرچ کرنی ہے, اور ہمیں اس چیز پہ بھی دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے ہمارے گورنمنٹ کو, اور جو ماہرین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ ملک کی ترقی کے لیے کون کون سے جو شعبے ہیں اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ایگریکلچرل سیکٹر کو دیکھیں تو دنیا کا جو سب سے بڑا نہری نظام ہے وہ ہمارا تھا, لیکن افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ جو ہماری زراعتی اشیاء ہیں وہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے بجائے دوسرے ملکوں سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک اگر 1 ایکڑ میں 50 من گندم پیدا کر رہے ہیں تو ہم اس سے آدھی بھی پیدا نہیں کر پاتے. آج IT اور انڈسٹریل کا ایرا ہے اور ہمیں جو ہے ٹیکنالوجیز کی طرف جانا ہے, ہمیں اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے, اپنے نظام کو. اور دیہاتوں کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے جو ہمارے شہری لوگوں کو میسر ہے. ویلکم بیک ناظرین, ہم تعلیمی نظام پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں ہمارے ساتھ امان حیدر گرو موجود ہیں. سر, یہ بتائیے گا کہ ہماری جو گورنمنٹ سکولز ہیں اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان میں تو ایک بہت زیادہ گیپ ہے ایجوکیشن کا. جو تعلیم جو ہے پرائیویٹ سکول کے بچے حاصل کر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ کی کر رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. اس طرح سے تو جو ہے گورنمنٹ سکول کے جو بچے ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے جو پیچھے رہ جائیں گے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اور گورنمنٹ اسکولس کا جو میرٹ ہوتا تھا اور وہاں پہ جو ایڈمیشن ہوتا تھا اس کی ایک مطلب ایک سیلیبریشن ہوتی تھی کہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن گورنمنٹ اسکولس میں ہو گیا, گورنمنٹ کالجز میں ہو گیا. جیسے کہ گورنمنٹ کالج لاہور ہے, گورنمنٹ کالج فیصلہ آباد ہے, گورنمنٹ کالج ملتان ہے. گورنمنٹ کالجز میں ایڈمیشن ایک اچیومنٹ سمجھا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ تب جو ہے وہاں کے پڑھانے والے اساتذہ اور وہاں کا سسٹم ایک بڑا پرولیج ہوتا تھا اور اس کی پوری لیگیسی ہوتی تھی. اس کو لوگ اپنے آگے ٹرانسفارم کرتے تھے. پرائیویٹ سیکٹر آنے کی وجہ سے جو ایک بزنس کو تعلیم کو ایز اے بزنس لے لیا گیا, تعلیم کو ایز اے آپ نے ذریعہ معاش بنا لیا اور آپ نے تعلیم بیچنا شروع کر دی. آپ فیس کے نام پہ اتنے زیادہ آپ نے ان سے معاوضے لینا شروع کر دیے, اور ان سے اس میں ہوا کیا کہ اس میں صرف فوکس تعلیم پہ نہیں رہ گیا, اور وہ اب بچہ صرف پڑھنے نہیں جاتا, اب وہ وہاں پہ فار انجوائمنٹ جاتا ہے, فار ریفریشمنٹ جاتا ہے, اپنی روٹین کا حصہ سمجھتا ہے کہ وہاں جانا ہے صبح کی 9 تو یہ ایک بڑا المیہ ہوا کہ جب ہم نے یونیفارم سسٹم نہ رکھا, ہر ایک گورنمنٹ کا الگ سے سسٹم رکھا, پرائیویٹ کا ایک الگ سے سسٹم ہے. پرائیویٹ کے پاس چونکہ فیس کے مطلب ایک آشا ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے تو اس سے وہ فیسلٹیز زیادہ دے پاتے ہیں. جب فیسلٹیز زیادہ دیتے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اس وقت چلا جاتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح سے فیسلٹیٹ کرے, اور یا اس طرح سے فیسلٹیٹ کرے یا پھر اس کو اپنے تعلیمی معیار کو بلند کریں تاکہ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج میں, گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پڑھنا پسند کریں. سر, انڈر پریولیج جو کمیونٹیز ہیں اس میں کوالٹی ایجوکیشن کو کس طرح سے ہم پروموٹ کریں؟ آپ دیکھیں نا, جو پرائیویٹ سکولز ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے, ان کی فیسز اتنی زیادہ ہیں. والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ پرائیویٹ سکولز میں جائے تاکہ اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکے. اب تو ہر غریب سے غریب بندہ بھی یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ہمارا اچھی ایجوکیشن حاصل کرے تاکہ جو ہے آگے ان فیوچر وہ اپنی جو فیملی ہے اس کو سپورٹ بھی کر سکے, کچھ نہ کچھ بن جائے. تو کوالٹی ایجوکیشن جو ہے اگر ہم گورنمنٹ سکولز میں ہی دینا شروع کر دیں اور وہی نظام تعلیم جو ہے ہم گورنمنٹ سکولز میں ہی دینا شروع کر دیں, بہتر کر دیں اس نظام کو, تو پھر یقیناً بہت سے والدین کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. اور جو یہ جو گیپ آ رہا ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز کے ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے بچوں کی جو سکلز ہیں اس پر, تو وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. بالکل بجا یہ ایک تجویز ہے. بالکل ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ چیز گیپ کو سمجھنا چاہیے. جو ہمارا جو کریکولم ہے جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, گورنمنٹ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, وہ HEC کا ریکگنائز ہوتا ہے اور HEC سے اپنی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو HEC اس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہے. میں بات کرتا ہوں صرف فیسلٹیز کی, وہ کلاس روم کا اسٹرکچر تھی, کلاس روم کا انوائرمنٹ تھی,
جو کہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہ ایئر کنڈیشن کلاسز دے رہی ہے اور گورنمنٹ کی چونکہ فی اسٹرکچر کم ہوتا ہے اس وجہ سے وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکتی. بس باقی جو ہمارا کریکولم گورنمنٹ یونیورسٹیز کا ہوتا ہے وہ اپڈیٹڈ ہوتا ہے, وہ FCC سے اپروو نہیں ہوتا. بس ہمیں اس چیز کا اگین پھر ایک ہوا چلی ہوئی ہے. وہ ایک کلچر ایسا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے والا ٹیچر کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا ہوتا ہے, ایک بڑا المیہ ہے. جب خود اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں ایڈمیشن کرواتا ہے تو پھر سوسائٹی کے لیے ایک بڑا کوشچن مارک بن جاتا ہے کہ ہم اس کے پاس کیوں پڑھائیں گے, وہ اپنا بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھائے. جی ایسے ہی ہے. اچھا, ہم نے کلاس کی سائز کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز میں بچے بہت زیادہ, مطلب ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے کتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں نہیں ہیں, ہماری بہت سی جو عوام ہے وہ غریب ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کی خواہش تو ہر بندے کی ہوتی ہے. تو کلاس کا سائز کتنا ہونا چاہیے میکسیمم؟ ایک جو ٹیچر ہے وہ ایک کلاس میں کتنے بچوں کو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے, پڑھانا چاہیے؟ ہم گورنمنٹ اسکولز کی بات کریں تو ڈھیروں ڈھیر بچے ایک ہی کلاس میں جو اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, وہ پھر ذرا مشکل نہیں ہو جاتا؟ بالکل, ریسرچ میں یہ کہتے ہیں کہ the minimum students you have the maximum output you can get. تو منیمم اسٹوڈنٹس جب ہوتے ہیں نا, ایک منیمم سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے ایم میں منیمم آپ کے 15 to 10 اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے, منیمم آپ گریجویشن کے اندر منیمم آپ کے 40 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹس کی تعداد آپ منیمائز کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کا انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی جو توجہ ہوتی ہے, اس کا جو ان کے ساتھ سنکرونائزیشن ہے, ان کے ساتھ جو ریپورٹ ہے, ریلیشن شپ ہے, کنیکشن ہے, وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور اس کا میسج کلیئر ہوتا ہے اور اس کو سب کا پتا ہوتا ہے. جب اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو اوبیسلی ٹیچر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ سب کی اٹینشن بھی نہیں کر پاتا, وہ سب کو انٹرٹین نہیں کر سکتا, وہ سب کے ساتھ اس طرح سے پیس کے ساتھ چل نہیں سکتا. تو بالکل بہت بجا بات ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس آپ منیمائز کرتے ہیں, منیمم تک لگاتے ہیں, اس طرح ٹیچر کا اس کے ساتھ انٹریکشن لیول بڑھتا ہے اور یہ سیکھنے کا عمل اتنا زیادہ خوبصورت ہو جایا کرتا ہے اور بچہ بھی اس لیول پہ آ کے سیکھتا ہے کہ اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ سوال کر سکے. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو مطلب ایک کلاس میں اگر 20 سوال ہے تو 20 سوال کو ہینڈل کرنے کے لیے مجھے کم از کم 2 گھنٹے چاہیے, اور اگر تعداد بہت زیادہ ہے تو سوال بڑھ جائیں گے. بالکل ڈیوریشن تو بالکل بچا بات ہے کہ جتنی تعداد کم ہوتی ہے اتنا زیادہ ٹیچر کو نکال دیتے ہیں. جی جی. اچھا, ٹیچرز جو ہیں وہ بھرتی بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں, پھر اس طرح سے ٹیچر اتنی توجہ بھی نہیں دے پا رہے ہوتے, تو اساتذہ کو کیا کہیں گے, کس طرح کے گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے, کوئی چیک اینڈ بیلنس اساتذہ پر بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ اگر ہم دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پہ بچوں کو کوئی اتنی زیادہ نالج نہیں ہو رہی ہوتی, وہی ٹیچرز کے بہت سارے کیسز بھی ایسے سامنے آئے ہیں کہ جی ٹیچر سو رہی ہیں یا بچے کو بہت زیادہ ٹیچر نے مار دیا ہے, بہت زیادہ کہ سبق یاد نہیں کیا ہے, یا پھر اپنے کوئی پرائیویٹ کام جو ہیں ٹیچرز جو ہیں وہ کروا رہی ہوتی ہیں بچوں سے, جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں. اس کا یقیناً ایک بہت برا اثر پڑتا ہے بچوں پر کہ وہ اسکول پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ اپنی ٹیچرز کے ہی کام کر رہے ہوں. بالکل, یہ کچھ کیسز ہیں ابھی سوشل میڈیا کو دور ہے تو ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. باقی کچھ ٹیچرز ہیں ایسے جو آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو ایسی باتیں آ جاتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی ہے, ریگولیٹر اتھارٹیز بھی ہیں جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتی ہیں ضلع لیول پہ, تحصیل لیول پہ, ڈفرنٹ اسکولز میں. ہم نے ایکچولی جو تعلیمی شعبہ میں ہم ٹیچر کمیونٹی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے پریویلیج نہیں دی, اس طرح سے ہم نے اس کو وہ رسپیکٹ فیکٹر نہیں دیا ٹیچرس کو. مطلب اگر آپ کا جتنا بڑے عہدے پہ اگر آج کوئی منسٹرز ہیں, جس بڑے عہدے پہ کوئی ڈفرنٹ محکمے کے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی انٹرپرینور ہے, سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی استاد کا پڑھ کے گئے. وہ کوئی بات نہیں کرتے, وہ جائیں اسکول میں جا کے بات کریں, ان ٹیچر سے ملے, ٹیچر کمیونٹی کے لیے کچھ کریں. تو جب ٹیچر کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ خود جب سیلف انالیسس کرتی ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹیچرس کام کرواتے ہیں ان کو پھر وہ obviously ان کے کام وہ نہیں پا رہے ہوتے. تو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے آپ کے ٹیچر کمیونٹی کو. مطلب کہتے ہیں نا کہ کوئی نسل تباہ کر رہی ہو تو اس کے اساتذہ کو بچانا, نسل دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے, دوبارہ کھڑی کی جا سکتی ہے وہ قوم.
تو ٹیچرس کو کے لیے بھی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز کرے ان کی لائف اسٹائل کو، ان کے لیے کچھ فیسلٹیز ہوں، کیونکہ ہم ٹیچرس کو ہمارے معاشرے میں ماسٹر کہا جاتا ہے، استاد کہا جاتا ہے، وہ جو ماسٹر جا رہا ہے اس کو مطلب استاد تو کنڈکٹر کو بھی جا رہا تھا، استاد ایسے کر کے بات کی، تو آپ اس کو رسپیکٹ ہی نہیں دے رہے، اس کو پریویلیج ہی نہیں دے رہے، اس کے گھر کے جو معاش کے مسئلے ہیں اس کو حل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ دائیں بائیں کام کرتا ہے، اور استاد کو وہ پریویلیج نہیں مل رہی میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں، جو آپ باہر کے ملک میں چلے اور اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں جب باہر میرے ساتھ ایک فورٹ میں میرے چھوٹا سا کیس ہوا، اس پہ ٹریفک کے سگنل کی ایشو کی وجہ سے تو جج کھڑا ہو گیا کہ آپ استاد ہیں،